ऑपरेशन का शोशा छोड़ा सिर्फ एक कंफ्यूजन पैदा करने के लिए किया जा रहा है। एमकेपी को कहता हूं कि अगर वो दहशतगर्दों के सामने खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त बन के उनके साथ भी खड़े ना हो। हम ऑपोजिशन कंबाइंड जो है वो एपीसी करने जा रही है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। हम इंशाल्लाह कौम को बताएंगे कि क्या जो है इसकी फिसाइयत की क्या इंतहा है और इसका क्या हल है। बलूचिस्तान में जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, उस सियासी जमात के ना तो लीडर ने ना पार्टी रहनुमाओं ने शहीदों की ताज़ियत की। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। मैं उस दहशतगर्दी की नई लहर जिसने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को जो है वो अपनी ग्रिप में लिया हुआ है, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक इजलास हुआ, जिसके बाद बहुत सारी जो है वो कन्फ्यूजन जो है वो इस वक्त मीडिया की हद तक जो है वो नज़र आती है। और इस कन्फ्यूजन की वजह जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के क्या चीफ मिनिस्टर हैं या पीटीआई के अपने लीडर्स जो हैं उनके जो बयानात हैं ऑपरेशन के हवाले से, उसकी वजह से जो है वो क्रिएट हो रही है। साथ ही साथ ईद के बाद अपोजिशन लेड बाय पीटीआई जो है वो बात कर रही है कि हम फिर से किसी एहतजाजी सियासत की तरफ जो है वो जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो सूबा द मोस्ट हार्ड हिट इस वक्त बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों सूबे जो हैं वो मोस्ट हार्ड हिट हैं, वहाँ हो क्या रहा है और चीज़ें आगे कैसे चलनी है। हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस। फैसल साहब, अब जब से ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है उसके बाद से जो है वो मुतज़ाद बयानात जो हैं वो आ रहे हैं। ऑब्वियसली अभी तलाल चौधरी साहब को भी हम सुन रहे थे, आपके भी बयानात मैंने सुने कि कौन कह रहा है कि ये ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन तो नहीं हो रहा। तो आपको क्या लगता नहीं है कि एक ऐसे वक्त जिस वक्त एक वैसे ही माहौल जो है वो बहुत पोलराइज्ड है, इस किस्म की कन्फ्यूजन जो है वो सिक्योरिटी डायनामिक्स के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, और ये भी मेरा ख्याल है ओनस हुकूमत वक्त पे जाता है और तमाम पार्टीज़ पे कि इस कन्फ्यूजन को दूर करें ताकि पब्लिक में मज़ीद पोलराइजेशन जो है वो बढ़े ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर साहबा, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, अच्छी बातें हुई। मैं समझता था कि कुछ पहले हो जानी चाहिए थी। इन कैमरा सेशन हुआ, उसके बाद जॉइंट सेशन भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो सिचुएशन थी खैबर पख्तूनख्वा की और फिर बलूचिस्तान की वो सबके सामने। और मैंने काफ़ी दफ़ा कहा कि केपी के हवाले से जो है वो इन कैमरा सेशन होना चाहिए या जॉइंट सेशन होना चाहिए। बाकी पॉलिटिकल लीडर्स में कहा, देखें जब हुआ वॉट एवर जो सिचुएशन भी है हुआ, तो मैं समझता हूँ कि जिन जमातों ने इसका बाइकाट किया, ये नहीं होना चाहिए था। देखें उसमें आज मुझे बताएं कि सो कॉल्ड पीटीआई कहें या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहें, एमडब्ल्यूएम कहें, बाकी चीज़ें कहें, अच्छा सही साहब भी उन्होंने देखें कौमी सलामती के इजलास का बाइकआउट किया। ये कोई पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और किसी और पार्टी का नहीं था, ये मुल्क की सलामती का इजलास। और मुल्क की सलामती के लिए आपको हर चीज़ को कुर्बानी करके पहले आप मुल्क की बात करते हैं। लेकिन इसमें अगर आप इसकी तारीख देखें तो ये कोई नई बात नहीं है। जब पीटीआई के बानी चेयरमैन वज़ीर आज़म थे तो कौमी सलामती की मीटिंग होती थी तो वो गायब होते थे वज़ीर आज़म, और अपोजिशन हाजिर होती थी और आर्मी चीफ ब्रीफिंग दे। और इनका क्या बात है कि जी हमने अपने बानी चेयरमैन से मुलाकात करें, उसके बाद हमने आना है। आपकी तो दोपहर को मुलाकात हो गई। चलो, बात यह है कि मोहतरमा शेख जब एग्जाइल में थी, आसिफ इज़ारी साहब जेल में थे, हमारी लीडरशिप जेल में थी, क्या उस वक्त भी हमने कहा था कि हम आपकी मीटिंग्स में आएंगे जब हम इनसे मुलाकात करवाएंगे? क्या पीएमएलएन की लीडरशिप जब जेल में थी, एग्जाइल में थी, क्या उन्होंने भी ये कहा था इन पार्लियामेंट्स में कि आप हमारी मुलाकातें करें फिर हम आएंगे? मशरूत नहीं होना चाहिए। देखिए आपने तो देखें बात हो रही थी कि कौमी यकजहती होनी चाहिए, चीज़ों चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब तो इनमें पहले एहसास पैदा करें, उसके बाद कौमी यकजहती की बात करें। जब एहसास होगा तो कौमी यकजहती होगी। दूसरी चीज़ आपने अपनी इंट्रो में भी बात की कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि क्लियर हैं। देखें ISPR की एक स्टेटमेंट आई, मुझे इस पर मैं कंफर्म नहीं हूँ कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इस पर ब्रीफिंग दी है या नहीं दी है, एलामिया जो है वो है, एलामिया जारी किया है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, मैंने कल CM KP की भी एक स्टेटमेंट देखी, जिसमें मैंने किसी मीडिया वाले ने मुझसे सवाल भी किया कल प्रोग्राम में। देखिए आर्मी चीफ साहब जब पेशावर आए थे, हमारी एक मीटिंग हुई थी वहाँ पर, और नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की जो इजलास था उसमें भी मतलब इन दो इजलासों में मौजूद था। KP के हवाले से थी और बलूचिस्तान के हवाले से थी। वो तो टोटली पेशावर में KP कहीं भी उसने ये नहीं कहा कि हम ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं। पेशावर में कैटेगोरिकली इन्होंने कहा था, बाकी सियासी जमातों के लीडरान आज भी मौजूद हैं, उन्होंने कहा मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं अफगानिस्तान पे हमला करने जा रहा हूँ या मैं यहाँ पे ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, एंगेजमेंट करने आया हूँ।
یہاں پر بھی جب اسمبلی میں تھا تو اس میں بھی کوئی ایسی انہوں نے بات ہی نہیں کی میں آپریشن کرنے جا رہا ہوں. اب اگر میں نے نیوز بنانی ہے تو میں آج آپ کے پروگرام میں ایک ایسا مطلب ہے کہ مرچ مسالہ چھوڑ جاؤں گا کہ جی وہ تو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں یہ بات بھی ہو گئی تھی. لیکن ایک چیز جو اعلامیہ ہے میرے سامنے اس وقت اس میں ہے کہ کمیٹی نے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے کے لیے لاجسٹک سپورٹ کے انتساب دہشت گردی جرائم کی گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر زور دیا. تو ایک آپریشن تو آلریڈی جو ہے وہ چل رہا ہے نا, عزم استحکام تو چل رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اور وہاں پر جو ہے جب ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی وہاں پر ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا اور ہم آج بھی کہتے ہیں اگر اس نیشنل ایکشن پلان پہ منون عمل درآمد ہوتا ہے تو ہمیں دوسرے نیشنل پلان کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. آپ کو دوسرے نیشنل پلان کی اس وقت ضرورت ہوگی آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز میں کوئی غلطی تھی اس کو نکال لیا جائے یا میں کوئی ایڈیشن ہو. نہیں, لیکن جو یہ بات کی جا رہی ہے عزم استحکام, ہاں جی عزم استحکام دیکھیں آپریشن کافی عرصے سے جو جاری ہے اس میں صرف یہ کہا ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو آج کل ہو رہے ہیں اگر ایک جگہ پر دہشت گردی ہو رہی ہے تو کیا وہاں پر پولیس یا فوج جا کر اس کو ٹھیک نہیں کرے گی؟ ٹھیک ہے. کیا لوگوں کے امن نہیں دے گی؟ کیا لوگوں کو تحفظ پولیس اور فوج نہیں دے گی؟ ٹھیک ہے. تو بات تو یہ ہے تو ادھر تو یہ بات بھی دیکھیں اگر آج ہماری فرنٹ لائن میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کی پولیس ہے یا اکثر جو بھی پولیس ہے وہ بڑی بہادر پولیس ہے, اپنے محدود وسائل میں لڑ بھی رہی ہے, ہماری پولیس بہت ویل اکوپڈ ہوتی, چیزیں ٹھیک ہوتی تو ہمیں تو فوج کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہم فوج کو بارڈر سے بھیجتے اور ہمیشہ فرنٹ لائن ہمیشہ پولیس ہی ہوتی ٹھیک ہے, ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ بارڈر ٹھیک پہ. ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب یہاں پر زلزلہ آتا ہے, یہاں پر سیلاب آتا ہے, پھر پولیو ڈراپس ہوتے ہیں, الیکشن, بجلی کے جو ہے وہ میٹر ٹھیک کرنے ہوتے ہیں, آپ ہر جگہ فوج کی ضرورت ہوتی ہے. جب ایز اے سویلین حکومت میں ان کو انکروچمنٹ کی اجازت اتنی دوں گا پھر مجھے کل گلہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ انکروچ کر رہے ہیں. اور پھر اگر یہ فورم ہے پارلیمنٹ, اگر ہم پارلیمنٹ میں پولیٹیکل پارٹیز نہیں بیٹھیں گی, ہم اپنا فیصلہ خود نہیں کریں گے, ہم چور دروازے فار ایگزامپل اگر ہم مانتے ہیں کہ چور دروازے ہیں, فارم 47 ہے, آر ٹی ایس ہے, آر او الیکشن ہے, فلاں ہے, اگر وہ دروازے اگر ہم بیٹھ کر بند نہیں کریں گے کل پھر الیکشن ہے, پھر کوئی رونا دھونا نہیں ہوگا, پھر کل مجھے کچھ ایک ہوگا. چیز نہیں سمجھ آتی, کال و فیل میں ایک تضاد بھی نظر آتا ہے کہ گوہر صاحب جو ہیں وہ صبح تک یہ کہتے رہے, بلکہ شام تک یہ رات 9 بجے تک if my memory serves me right جی ہم آ رہے ہیں. اس کے بعد 12 بجے کہہ دیا گیا جی ہم نہیں آ رہے, اور اس کو بھی پھر انہوں نے کہا ڈیسیجن ہو گیا تو میں اس پہ کچھ کامنٹ نہیں کروں گا. ایک طرف تو نہ جانے کا فیصلہ ہوا, دوسری طرف سی ایم کے پی کے وہاں پہ موجود تھے, تو یہ پہ بھی کال اور فیل میں جو ہے تضاد نظر آتا ہے کہ یا تو یہ ہے کہ اندر جو ہے وہ اندر کی بات تو آپ ہی بتائیں گے, وہاں پہ اندر ان کا کیا جو ہے وہ ان کا رویہ کیا تھا, یا جب ووٹنگ ہوئی تو آئیز میں وہ بھی شامل تھے کیا, وہ اس پہ بھی ذرا بتا دیں. جو ریزولوشن پاس ہوا ہے وہ یونینیمسلی پاس ہوا. جی, there was no no on it. there was no no. There was no So that means سی ایم کے پی نے نو نہیں کہا. کسی نے بھی کہا, اگر اسپیکر ایک رولنگ دیتا ہے کہ یونینیمسلی پاس ہو چکا ہے تو اٹ مینس ایوری بڈی ووٹڈ, اور میں وہاں پر بیٹھا تھا, کسی نے نو ہی نہیں کیا, سب نے یس کیا. اور دوسری بات یہ کہ جو آج میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے تو حق تو یہ تھا کہ وہ نیشنل سیکورٹی میٹنگ میں بات کرتے جی آپ افغانستان والوں کو آپ کارڈز دیں, نیشنلٹی دے دیں, نیشنلٹی دیں, بالکل, یا جو یہ چاہتے ہیں کہ ڈیلیگیشن بھیجیں, وہاں پر انہوں نے بات نہیں کی, کچھ بات نہیں کی. اس کے حوالے بات تو وہاں مجھے آئی ایم ریئلی کیوریس ٹو نو سی ایم کے پی کیا کر رہے تھے اندر اس میٹنگ میں. دیکھیں انہوں نے 2-3 چیزوں کی ڈسکس کی, پھر وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی ڈیفینڈ کرنا, انہوں نے پارٹی کی بات کی, جو لیکن وہ 2-3 چیزوں میں کیا باتیں پارٹی کے دیکھیں علاوہ. بانی چیئرمین کو نے بات کی, پھر اپنے متعلق بات کی, میرے پر اتنے ایف آئی آر ہیں, پھر 9 مئی والوں کی باتیں کی کہ 9 مئی والے تو بالکل بے گناہ ہیں, ان کے پاس تو اصل ہی نہیں تھا. بھئی میں آپ کے گھر چلو ایک شخص ہے وہ آپ کے اوپر ایک خدا فائر کرتا ہے, اس نے اقدام قتل تو کیا نا. آپ ایک گھر میں گھس رہے ہیں, کیا سی ایم صاحب کسی کو اجازت دیں گے کہ جو لوگ اس کے خلاف غصہ میں ہوں گے وہ سی ایم ہاؤس میں گھس جائیں, وہاں پر ٹی ویاں توڑ دیں, وہاں پر شیشے توڑ دیں؟ 9 میں اور وہ ساری چیزیں, لیکن یہ جہاں ہم سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں, دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں, اس پہ انہوں نے مطلب وہ متفق نظر آئے, انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہ مجھے اس چیز پہ اعتراض ہے, یا ایسے نہیں کریں, یا ایسے کر لیں, یا ویسے کر لیں, کچھ کو بات نہیں کی. دیکھیں وہاں پر آپریشن کی بات ہی نہیں, اس پر اعتراض کرتے. آپریشن کی نہیں, جو یہ جو اس وقت آلریڈی آئی بی اوز چل رہے ہیں اس پہ کچھ نہیں انہوں نے کہا ہماری پولیس اور ہم فوج کے ساتھ جو ہے وہ امن و امان قائم کرنے میں ہم ان کا ساتھ دیں گے. کوئی سچ کوئی ایسی بات نیگیٹو نہیں تھی جس پہ بولیں کہ جی ہم اس پہ یہ نہیں ہے, نیگیٹو بات ہوئی نہیں, کیونکہ اوپننگ اسپیچ جب اوپننگ ریمارکس پرائم منسٹر نے دی اور آرمی چیف صاحب نے دیے, اس میں یہی تھا نا کہ آپریشن کا ذکر ہی نہیں تھا. انہوں نے بتایا کہ یہ سچویشن ہے, یہ چیزیں ہیں, اس کو ہم کیسے مل کر جو ہے سب اکٹھے ہوئے. اس میں ایسے کوئی چیز نہیں تھی جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس پہ کوئی نیگیٹیوٹی تھی یا کوئی ایسی چیز تھی. اور اگر میں باہر آ کر ایک اور بات کروں تو نارمل ان کا یہ وتیرہ ہے, ان کا جب وہ کسی میٹنگ میں ہوتے ہیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے,
اور جب باہر آتے کہتے ہیں میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، تو خیر وہ انہوں نے بھی پالیٹکس کر دی، انہوں نے پارٹی میں زندہ رہنا ہے، ٹھیک اور پھر سب نے بائیکاٹ. اب آپ دیکھیں بائیکاٹ، اب مجھے 26ویں ترمیم تھی، سارا ڈرافٹ گور علی خان نے لکھا تھا، اور آخر میں جو ہے نا وہ اپنے بانی چیئرمین سے مل کے یو ٹرن مار گئے. تو انہوں نے کہا تھا نا کہ مولانا صاحب اور ہمارے متفقہ ڈرافٹ میں لکھا ہے، اور ہم نے کہا کہ ہم نے من آپ کا ڈرافٹ تسلیم کر لیا. بٹ چلے فیصل صاحب نان دا لیس وہ آ کے کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. ایک جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے اس صوبے میں جو فرنٹ لائن صوبہ مانا جاتا ہے اگینسٹ ٹیررزم. اگر ان کی آمادگی اس میں شامل نہیں ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمیشہ آپ اور میں متعدد پروگرامز جو ہیں وہ کر چکے ہیں اور کب سے جو ہے وہ کر رہے ہیں، جب دہشت گردی کی لہر 2007-8 میں جو ہے شروع ہوئی تھی، تو دے آلویز یوز ٹو سے اٹس اے وار آف دا ہارٹس اینڈ مائنڈس. جب ہارٹس اینڈ مائنڈس کو آپ نہیں جیت سکیں گے، جب ایک اسٹیک ہولڈر آن بورڈ نہیں ہے، ہم اس کو کس طرح کامیاب کر سکتے ہیں آپریشن کو؟ دیکھیں اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ ہونا پڑے گا. دیکھیں میں نے اپنے صوبے کے لوگوں کو امن دینے، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 40,000 لوگوں کو آباد کیا تھا، ان کو لائے تھے، جیلیں کھول دی تھیں، بارڈر کھول دی تھی کہ آپ آئیں یہاں پر آباد ہیں، یہاں پہ دفتر کھولیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں ایک میں اگر کہوں کہ آپ ادھر دفتر بھی کھولیں، آپ یہاں پر آ کر میں آپ کو آباد بھی کر رہا ہوں، اور اگلے سال میں بولوں کہ نہیں، 2 سال بعد بولوں کہ نہیں آپ دفتر بھی بند کر دیں، آپ جو ہے واپس چلے جائیں، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ دوسری بات ہے دیکھیں اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ایک یہ ہے، اور اس میں چیئرمین صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ ہمیں انٹرنیشنل فورمز پہ اس بات کو اٹھانا چاہیے. جی دیکھیں اس وقت $8 ارب کا اسلحہ نیٹو فورسز چھوڑ کے بھاگی ہیں، 10 ارب 8 ارب 10 ارب 15 ارب واٹ ایور جو بھی اسلحہ چھوڑ کے بھاگی ہے، وہ آج ملیٹنٹس کے پاس ہے. وہ شاید میرے فوج کے پاس شاید ہو، لیکن میری پولیس کے پاس نہیں ہے. بالکل نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ اگر امریکہ برملا مانتے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں منتھلی بیس پہ، کیوں سپورٹ کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کے چاچے لگتے ہیں، آپ اسے سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ آج جو آپ کے الائز تھے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آپ کے ساتھ، ان کے خلاف وہ اسلحے استعمال کر رہے ہیں، ان کے خلاف آپ کے وسائل استعمال کر رہے ہیں، آپ کے پیسے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہمیں انٹرنیشنل فورم پہ جا کر باتیں کرنی چاہیے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو روکیں. اگر آپ فنڈنگ کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کہیں کہ ہم ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ صرف پاکستان نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر چائنا بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. سی پیک افغانستان میں جا رہا ہے، چائنا کے دشمن بھی یہاں پر موجود ہیں، پاکستان کے اپنے دشمن موجود ہیں، سی پیک کے جو نہیں چاہتے کہ آگے بڑھے ان کے دشمن موجود ہیں. تو سارے جو ہے ان کو ایک ایسی جگہ ملی ہوئی ہے جہاں سے وہ یہ جو آپریٹ کر رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس دفعہ ان کا ایک سسٹم ہی چینج ہے. پہلے تو سوسائڈ ہو رہا ہے، مارکیٹ میں ہو رہا ہے، جنازے میں ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس دفعہ مذہبی جماعتوں کے لیڈر بھی ٹارگٹ ہو رہے ہیں، فرقہ واریت. ٹھیک. اور وہ کیا چاہتے ہیں اس کی. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں اب جن پارٹیوں نہیں ہے وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آنا چاہیے تھا. آج اگر MWM کے MNA وہاں پر بیٹھے ہوتے تو پاڑے چنار کی بات نہ کرتے. کیا CM نے بات کی پاڑے چنار کی کہ روڈ نہیں کھل رہا، آپ ہمارے ساتھ سپورٹ کریں، ہم روڈ کھول دیں؟ کیا ہے 25 کلومیٹر. لیکن ان سے جب آپ بات کریں، بیہائنڈ دا سینز آپ بات کریں، آف دا ریکارڈ بات کریں، تو وہ جس طرح اگزامپل دیتے ہیں تیرا ویلی کا، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں IDPs یہ کہہ رہے ہیں جی آپریشن نہیں ہو رہا، تیرا ویلی میں دیکھیں IDPs 2000 سے اوپر IDPs جو ہیں وہ رجسٹر باقاعدہ کیے گئے. تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہو رہا؟ اگین بات وہی ہے کہ اسٹیک ہولڈرس کو آن بنا ہے، پلس ہارٹس اینڈ مائنڈس نیڈ ٹو بی ون. یہ ساری چیزیں تو یہ حکومت وقت کا ہی جو ہے وہ کام ہے، اگر اور آبویسلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ اس وقت اسٹیک ہولڈرز وہ ہیں میجر. دیکھیں اب پاڑے میں آپ کو کرم کی مثال دوں. وہاں پر اگر میں کہتا ہوں 700 بنکرز ہیں اور مورچے ہیں، کوئی کہتا ہے 400 ہیں، چلو ہم ایوریج 400 ہی ڈال دیتے ہیں، 300 بھی ڈال دیں. بھیا مجھے بتائیں کہ 300 بنکر اور مورچے بنے کیسے ہیں؟ حکومت کہاں پہ تھی اس وقت؟ آپ ذرا اسلام آباد میں اپنے گاؤں میں جا کر کوئی مورچہ بنا لیں نئے بنکر. اور ایسے بنکر ہیں جس پہ آپ اب ایمونیشن بھی استعمال کر رہے ہیں، بارود سے بھی ختم کر رہے ہیں، مشینیں بھی استعمال کر رہے ہیں. کیوں اجازت دی گئی تھی وہاں کی لوکل انتظامیہ کی طرف سے کہ آپ جا کر چیزیں بنائیں؟ جب چیزیں بن گئی ہیں، مضبوط ہو گیا، اب آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے آپریشن. پھر 25 کلومیٹر روڈ کو اتنی بڑی راکٹ سائنس ہے کہ وہاں کی حکومت 25 کلومیٹر روڈ نہیں کھول سکتی. دعوے تو کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی بھی کر لیں گے، ہم اپنے بانی چیئرمین. کرم کے ڈائنامکس اور ہیں، تیرا کے اور ہیں. دیکھیں ہر چیز کے ڈفرینٹ ہیں. تیرا کے اور ہیں، کرم کے اور ہیں، ساؤتھ آف خیبر پختونخوا اور ہیں، بلوچستان کے اور ہیں. ہر جگہ کے اپنے ڈائمینشنز ہیں نا. دیکھیں تیرا کے جو ڈائمینشن ہے وہ کوئی اور چیزیں تھیں. پھر بیچ میں اکثر بارڈر بند ہو جاتے ہیں افغانستان کے. ابھی بھی آپ دیکھیں ریسنٹلی کل پرسوں بارڈر کھلا ہے، دونوں چیمبر آف کامرس کے لوگ بیٹھے ہیں. تو چیزوں کو دیکھیں، آپ کو ٹیکنیکل دیکھیں. پہلے تو صبح حکومت بتا دینا کہ آپ پہلے کہتے ہیں ہم ڈائلاگس کرنا چاہتے ہیں افغانستان کے ساتھ. کل اگر پنجاب اور سندھ بولے کہ ہم انڈیا سے ڈائلاگ کریں اور بلوچستان بولے کہ جی میں ایران سے ڈائلاگ کرتا ہوں. دیکھیں ریاست سے بات کرتی ہے. چلو انہوں نے بات کر بھی لی،
انہوں نے اتنے بیانات دیے وہاں سے کوئی رسپانس آج تک آیا؟ نہیں انہوں نے کہا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں. نہیں. تو پھر آپ تو بار بار روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے رٹا لگایا کہ ہم جا رہے ہیں بھئی وہ تو آپ کو ویلکم ہی نہیں کر رہے ہیں اور پھر آپ جا بھی نہیں سکتے. ایک اور آئی بلیو طریقہ کونسل جنرل سے شاید ملاقات بھی ہوئی تھی, جو آپ بات کر رہے ہیں کہ رسپانس اس طرح نہیں آ رہا, اگر آنا ہوتا تو اس لیول پہ بھی کوئی نہ کوئی رسپانس تو آتا, وہ کوئی پازیٹیو. ادھر سے بھی نہیں ہوا. پھر ریسنٹلی مجھے بھی کونسل جنرل ملا تھا, اس پہ ہماری ڈسکشن کا ٹاپک ہی نہیں کہ کوئی ڈیلیگیشن جا رہا ہے. انہوں نے مجھے ریکویسٹ, میں نے ابھی بیچ میں افطار کیا تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی, بلکہ انہوں نے آفیشیل ریٹن ریکویسٹ بھی کیا کہ جو ٹائم لائن ہے, ڈیٹ لائن ہے ریفیوجیز کا واپس جانے کی, اس کو تھوڑا حکومت غور کر لو, ایکسٹینڈ کر دو. اور میں نے اس سے پرائم منسٹر صاحب کو لکھا ہے کہ اس کے اوپر آپ کی جو پالیسی ہے, ریکویسٹ آئی ہوئی ہے, اگر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اور جو بھی پالیسی ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. لیکن ایز سچ جو ہے نا, اگر آپ میں آپ کے ساتھ یہاں پر ایک بات کر رہا ہوں, باہر جا کے میں ایک اور اسٹیٹمنٹ دوں, اور میں ایک ذمہ دار عہدے پہ ہوں, تو ایسی قسم کی اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے جس پہ آپ خواہ ایک لمبے عرصے تک نہیں چل سکتے ہیں. لیکن ان کا معذرت کے ساتھ آئی ہیٹ ٹو یوز دس ورڈ منچن بک رہا ہے نا, بیکاز وہ اندر آ کے جو ہے, جیسے آپ نے کہا ریزولوشن یونانیمسلی پاس ہوئی, انہوں نے کچھ نہیں کہا, انہوں نے کہا جی ہم ساتھ ہیں, باہر آ کے انہوں نے باتیں کریں. بلکہ آج کل جو ان کے لیڈر ہیں, جو ان کے وہ اپوزیشن کے سپہ سالار بنے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہاں پہ کہا کہ مجھے افسوس ہوا کہ یہاں پر جب اگر میرے ساتھ مشورہ کرتے تو میں ان کو راضی کرتا کہ یہاں پر آتے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کے کہنے پہ بھی راضی ہوتے, لیکن اپنی ڈیفینیٹلی وہ اپنی کوشش کرتے. انہوں نے بھی اس چیز کو کوئی اچھا نہیں سمجھا, اور انہوں نے بھی کہا کہ میرے تحفظات ہوں گے, حکومت سے بھی ہوں گے, فوج سے بھی ہوں گے, ریاستی اداروں سے بھی ہوں گے, لیکن پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کے لیے میں ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھتا ہوں. پہلے سلامتی ہوگی ملک کی اور صوبے کی, اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی. ٹھیک, چلیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ول بی رائٹ بیک. رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے. اللہم اجرنی من النار. اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا. مقام ہوگا. ویلکم بیک آفٹر بریک ان کانورسیشن ود گورنر خیبر پختونخوا. فیصل صاحب یہ بتائیے, ابھی جو ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانا پڑے گا کہ افغانستان کس طرح جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہا ہے اور کیا کیا افغانستان میں ہو رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ابھی جیسے آپ بھی بات کر رہے تھے, وہاں بہت سارے لوگ, بہت سارے ممالک کے انٹرسٹ ہیں, خواہ چائنا ہو, جب یہ ساری ڈیل بروکر ہوئی تو قطر پلیڈ ویری پیوٹل رول, امریکہ آف کورس ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ ممالک کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں, بالخصوص چائنا اور قطر, بیکاز ابھی بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, قطر ایک گارنٹور کا رول جو ہے انہوں نے پلے کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں؟ بالکل, چائنا اپنا ایک رول پلے کر سکتا ہے, قطر کر سکتا ہے, پھر یو ایس کر سکتا ہے, اور سعودی عربیہ اس کے اندر کر سکتا ہے, تو ٹرکی ہے. مطلب یہ جو ممالک ہیں, دیکھیں اس وقت بھی اگر آپ پورے دنیا کا نقشہ دیکھ لیں اور مسلم ممالک کے ساتھ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, آج آپ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, باقی ممالک مسلم ممالک کو دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ رول پلے کر سکتے ہیں. کہ آج ہم اگر دنیا کے ساتھ کھڑے تھے بڑے مخالفت کے باوجود بھی, اور ہم نے بڑا ریزسٹ بھی کیا, بہت سی چیزیں تھی کہ جی ہماری جنگ نہیں ہے, جو کہ لوگوں کو سمجھ اس وقت بھی نہیں آ رہی تھی. ابھی کہتا ہوں کہ ہماری جنگ بالکل تھی بھی صحیح, ہماری بقا کی جنگ بھی تھی. بہت سے ایسے ایشو, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو
آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں, کوئی آن دی ریکارڈ ہوتی ہیں, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جنگ تھی, ہم نے اس میں قربانی دی. آج اگر وہ جنگ نیٹو فورسز نہیں جیت سکیں تو اس کا ملبہ پاکستان پہ نہیں آنا چاہیے, بلکہ پاکستان کو اس وقت سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسا تجربہ ہے کہ ماضی میں بھی اگر ہم رشیا کے خلاف جہاد کہیں یا جنگ لڑے, اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا. اور یہ ہے کہ پھر آپ کا ٹرسٹ جو ہے وہ آپ کے اوپر ختم ہوتا جاتا ہے. رشیا چلا گیا, امریکہ چلا گیا, ہمارے نیبرز تو وہی ہیں, ہم نے ان کے ساتھ ہی ڈیل کرنا ہے. اس وقت چلے گئے. آپ دیکھیں, اب آپ ہماری یہ خوش قسمتی ہے, بدقسمتی جو بھی ہے, آپ کا جو ہے وہ نیبر جو ہے وہ افغانستان ہے. Can't change it. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, صرف ہمارے ساتھ ہی کیوں, کیا افغانستان کے ساتھ باقی نیبرنگ کنٹریز اور نہیں ہیں؟ بالکل, ان میں بھی یہ چیز ہوتی ہے. جو بلاول صاحب نے کہا بھی کہ باقی جو خطے کے ممالک ہیں, یہ نہیں ہوگا, یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہیٹ وہ نہیں فیل کریں گے, ان تک بھی آئے گی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ایک طرف تو یہ بات ہے کہ جی جو یہ ممالک ہیں جو کردار ادا کر سکتے ہیں ان کو جو ہے وہ باور کرایا جائے, ساتھ ہی ساتھ دوسری آپشن جو ہے وہ ہاٹ پرسیوٹ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. اگلے دن میں خواجہ آصف صاحب کو سن رہی تھی, انہوں نے کیٹیگوریکلی ایک نجی ٹی وی پروگرام میں ایک دفعہ نہیں متعدد بار ہاٹ پرسیوٹ کی بات کی, کیونکہ افغانستان کو اگر انٹیلیجنس دے بھی دی جائے تو وہ اس طرح ایکٹ نہیں کر رہے. اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ایکسرسائز تبھی کرنی چاہیے جب یہ ڈپلومیٹک ایکسرسائز ہو گئی ہو, اس کے بعد کرنی چاہیے کہ دیکھیں ہمارے پاس آپشن نہیں ہے؟ دیکھیں, افغانستان کے ساتھ ہمارے کافی ڈائلاگز ہوئے ہیں, آن کیمرہ بھی, آف کیمرہ بھی, مختلف گورنمنٹ کے لیول پہ بھی, اسٹیبلشمنٹ کے لیول پہ بھی, فورن آفس کے لیول بھی, اور ہم نے ہمیشہ یہ باور کرا ہے کہ آپ اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں پاکستان کے خلاف. لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی سنجیدگی ظاہر ہی نہیں کیا. کوئی اگر وہ ایکشن لیتے تو ہم کہتے ہیں کہ جی واقعی انہوں نے کچھ کیا, کوشش کر رہے ہیں لیکن کنٹرول ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, لیکن کوشش کر رہے ہیں یا اس وقت ان کے اپنے ڈائنامکس اس طرح کے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں. اگر وہ کرتے تو ہمیں نظر آتا ہے کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ بالکل اس پہ کوشش نہیں کر رہے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پر کوئی وہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, اس پہ بڑا غور کرنا پڑے گا اور بڑی سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ افغانستان ایک ایسا ملک اور ایسی قوم ہے جو ساری عمر لڑنا چاہتی ہے. ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے. وہ اگر آج نہیں ہے تو آپ دیکھیں ہر 2-3 سال بعد کچھ نہ کچھ کوئی نہیں ملتا تو آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے یہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اب ہم کیا اس پہ کر سکتے ہیں. لیکن ٹاپ پرائرٹی اگین بیٹھ کر مسئلے کا حل, اور جو بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ پرائرٹی شوڈ بھی کہ ہم اپنے ملک میں, اپنے دونوں صوبوں میں امن کیسے لا سکتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا ہرڈل جو ہے وہ افغانستان ہے, کیونکہ 60 to 70 کا یا 80% جو بھی کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں افغانستان کے یا تو شہری ملوث ہوتے ہیں یا افغانستان ملوث ہوتے ہیں, ان کی سرزمین ملوث ہوتی ہے. تو میجورٹی چیزیں وہاں سے ہو رہی ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ چیزیں یہاں سے ہو رہی ہیں. تو ان کو اس چیز کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے پاس اس لیے ہمیں جانا پڑے گا کہ آپ ان کو مجبور کریں کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو. اچھا, ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ان کی اس وقت جو ایک ڈی این اے ہے اس میں جنگ ہر وقت جو ہے وہ چلی رہی ہوتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر یہ ہاٹ پرسیوٹ کا آپشن جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہم اپنے لیے ایک نئی جنگ جو ہے وہ کھول سکتے ہیں, جس کے لیے اس وقت ہم معاشی طور پہ بالکل ہمارے پاس نہ وسائل نہ ہم ریڈی ہیں؟ نہیں, ہم جنگ تو نہیں کھول سکتے, لیکن جو جیسے میں نے کہا کہ آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن یا ٹارگیٹس اس پہ تو آپ کام کر سکتے ہیں, کیونکہ ود میوچول کنسنسس ان کو انفارم کر کے یا اس کے بغیر. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو بہت سی چیزوں پہ ان کو انفارم کیا, ہم نے بہت سی انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کی ہے, لیکن وہ اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی ارادہ ہے اس چیز کے اوپر. Then wouldn't that be a breach of sovereignty کہ اگر آپ جا کے نہیں, hot pursuit میں جاتے دیکھیں یہ بات ہے کہ آپ کو فورن آفس کے لیول کے اوپر ڈپلومیٹیکلی, آپ کو پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے ایک پولیٹیکلی بھی ان کو انگیج کرنا چاہیے, انٹرنیشنل بھی انگیج کرنا چاہیے. جب سب دروازے بند ہو جائیں دین وی کین تھنک کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا, کمنگ بیک, ابھی جو عزم استحکام کی بات ہو رہی ہے, عزم استحکام کا ایک تو جو جز ہے وہ آپ کے آئی بی اوز ہیں, آپریشنز ہیں آپ کے, دوسرا جو جز ہے وہ اس کا سوشل اپ لفٹ ہے. پچھلے 12 سال سے وہاں پہ ایک حکومت ہے, لیکن ایز سچ اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ کے پی میں چیزیں جو ہیں وہ معاشی طور پہ یا سوشلی اگر دیکھیں تو بہتر نہیں ہوئی. آپ بار بار یو بین این ایڈوکیٹ آف دس, اور آف کورس آپ وفاق کے نمائندے بھی ہیں. وفاق اس میں کیا رول ادا کر سکتا ہے, بیکاز گورنمنٹ صوبے کی جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی اس طرح؟ دیکھیں, صوبے کی تو بالکل ناکامی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نااہلی اور نالائکی ہے, لیکن ساتھ ساتھ وفاق کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے, اور وفاق بھی کو بھی تھوڑا سنجیدہ اس پہ ہونا پڑے گا. آپ اب دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب سے میں نے کہا کہ جب سے آپ وزیر اعظم بنے اب تو کے پی گئے نہیں. جب سے میں گورنر بنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً مجھے 1 سال کچھ ہونے کو ہے,
کے پی میں بھی تو سچویشن ایسی ہے جیسے بلوچستان میں ہے. آپ لاہور بھی جائیں, آپ کراچی بھی جاتے ہیں, بٹ اگر آپ نہیں جاتے تو یہ دیکھیں لوگ بڑا کلوزلی آپ کو واچ کرتے ہیں. وہ لوگ آپ سے تو نہیں, ہم سے تو سوال کرتے ہیں, ہم تو پبلک میں ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے صوبائی حکومت تو نالائق ہے, نااہل ہے, سب کچھ ہے, لیکن وفاق نے بھی کوئی رول پلے کیا. پھر آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ 18 امنڈمنٹ کے بعد صوبے کی ذمہ داری زیادہ ہے, وفاق کی کم ہے, لیکن پھر بھی اب اگر آپ مجھے بولیں گورنر کا رول ہے کہ جو آپ وفاق کے نمائندے آپ پولیٹیکل انگیجمنٹ نہ کریں, پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ نہ ملیں, یہ نہ کریں, میں تو کروں گا. کیونکہ اگر آپ کی صوبائی حکومت کچھ نہیں کری, اے پی سی میں نے بلائی, اے پی سی اگر میں نے بلائی, اگر لوکل گورنمنٹ کے لوگوں کے مسائل تھے, کسانوں کے مسائل تھے, ان پہ ہم نے کنونشن بلائے, اگر ہم ان کو ایڈریس نہیں کریں گے تو آخر وہ پھٹیں گے اور پھر وہ وفاق اور صوبے کے خلاف ہی بات ہے. اگر میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ سی ایم صاحب کو بہت پہلے آل پارٹیز کانفرنس بلا لینی چاہیے تھی امن و امان کے حوالے سے, ان کو اپنی صوبائی اسمبلی کا سیشن بلا لینا چاہیے تھا امن و امان کے حوالے سے, اور ساری وہاں کی جو ہے ریکمنڈیشن لے کے وہ نیشنل سیکورٹی کونسل آتے ہیں, اس کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں کہ میری اسمبلی کی یہ ریکمنڈیشن ہے, ہماری آل پارٹیز کی یہ ریکمنڈیشن ہے. لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس صوبائی اسمبلی میں فوج کے خلاف قرارداد پاس ہو, جس صوبائی اسمبلی میں فوج کے خلاف ایسے الفاظ بولے جائیں جو کہ ایکسپنج نہیں کیے جائیں, تو پھر آپ کیا میسیجنگ کر رہے ہیں؟ مطلب ہے یہ آپ ایک بہت غلط میسیجنگ کر رہے ہیں. پھر آپ ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ سپورٹ کریں گے, وہ چیزیں نہیں ہو سکتی. لیکن دوسری بات یہ دیکھیں بہت سی چیزیں ڈائمینشنس اس کے ہیں. دیکھیں صوبے میں ہے ٹیررزم, ساؤتھ آف کے پی میں ہے. اب ساؤتھ آف کے پی میں آپ ٹیررزم کیسے ختم, اس کا تو آپ حل بھی تو دیکھیں نا. دیکھیں ساؤتھ آف کے پی اس وقت ڈپرائیو ہے فرام واٹر. اگر آپ ان کی زمینیں آباد کر لیتے ہیں, ان کو پانی دے دیتے ہیں, خیبر پختونخوا کا شیئر جو کہ 1991 ایکارڈ کے بعد تھا آج تک ان کو نہیں ملا, باقی نہروں پہ جنگیں ہو رہی ہیں, سارے صوبوں کی نہریں بن چکی ہیں, بن رہی ہیں کمپلیشن پہ. اب ساؤتھ آف کے پی فرام کوہار ٹو ڈی خان جہاں پہ ہماری ٹیررزم زیادہ ہے, اگر آپ ان لوگوں کی زمینیں آباد کر لیتے ہیں, لوگ اپنی وہاں پر انڈسٹری لگ جاتی ہے, وہاں پر زمینیں آباد ہو جاتی ہیں, لوگ اپنی زمینیں بھی آباد کریں گے, بچوں کو اچھے اسکولوں اور کالجز میں بھیجیں گے, فیکٹریز لگیں گی, تو آپ کی ٹیررزم بہت کمی آئے گی. دوسری بات ہے کہ آپ اس وقت جو ہے خیبر پختونخوا میں یوتھ کے حوالے سب سے زیادہ یوتھ خیبر پختونخوا میں چاروں صوبوں میں. اب جو 16 مہینے میں اپوائنٹمنٹس غریب لوگوں کی ہوئی تھی ود دی ایکٹ آف پروونشل اسمبلی پارلیمنٹ, انہوں نے آپ نے 15,000 لوگوں کو نکال دیا. اب وہ ان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے رمضان سے 4 دن پہلے 5 دن پہلے. اب ان بیچاروں کیا قصور ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ غلط بھرتی, انہوں نے باقاعدہ پراپرلی وہ جو بھی طریقہ تو اس سے بھرتی, حالانکہ اس میں کوئی میری بھرتی شاید نہ ہو, لیکن آپ نے ان کے چولہے ٹھنڈے کیے, وہ بھرتی پراپر تھی. اگر فرض کو اور مان لیا جائے کہ وہ بھرتی غلط تھی, کیا جن لوگوں نے جو کمپیٹنٹ اتھارٹی جنہوں نے اس کو بھرتی کیا ان کو آپ نے سزا دی ہے کہ آپ نے غلط بھرتی کی؟ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. وہ تو آج بھی انہیں پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ایک ڈپارٹمنٹ نہیں دوسری ڈپارٹمنٹ. پھر دیکھیں آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, آپ نے وعدہ کیا تھا مرج ڈسٹرکٹس کے ساتھ, فارمر فاٹا کے ساتھ, کہ ہم 100 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کریں گے, 2% آف NFC ایوارڈ دیں گے. 2% مینس اس وقت اگر ہم حساب لگائیں تو 200 سے 250 روپے, وہ بھی آپ چھوڑیں 100 ارب. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے صوبے سے جو پیسے جاتے ہیں مرکز سے صوبے کے پاس, کہ آپ جا کے یہ کریں مرج ڈسٹرکٹ میں پیسے لگائیں, 100 ارب نہیں جاتے, آدھے جاتے ہوں, 60-70% لگتے نہیں ہیں, وہ جا کے اور جگہوں پہ لگ جاتے ہیں. اب وہ لوگ بھی ڈپرائیوڈ ہیں. تو چیزیں یہ ہیں کہ اب ہمارے سی ایم روزانہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ NFC ایوارڈ. بھئی NFC ایوارڈ میں تو آپ کی نمائندگی آپ کا صوبائی وزیر جو ہے آپ کا اس کا کرے گا, کیا نام ہے, خزانے کا. آپ کے پاس صوبائی وزیر ہی نہیں ہے, ایڈوائزر پہ کام چلا رہے ہیں. ایڈوائزر وہاں پہ نمائندگی نہیں کر سکتا. پھر اگر آپ NFC پہ اتنا شور مچاتے ہو, کیا آپ نے PFC کرائے؟ آپ پروونشل فائنانس کمیشن تو کرا لو. آپ نے وعدہ کیا تھا بلدیاتی نمائندوں سے کہ اسی کے ذریعے ہم آپ کو فنڈز دیں گے. آپ خود کچھ نہیں کرتے ہو اور اوپر جا کے آپ شور شرابے کرتے ہو. بٹ یہ ساری چیزیں جو ہیں آبویسلی اس کا ایک خمیازہ جو ہے وہ پورا ملک جو ہے وہ بھگت رہا ہے ٹیررزم کی شیپ میں, جو یہ سوشیو اکنامک ایشوز ہیں. اگر صوبہ نہیں کر پا رہا, اور یہ میرے آپ سے بہت دفعہ پہلے بھی بات ہوئی ہے, بٹ آبویسلی 18 امینڈمنٹ کے بعد ہاتھ وفاق کے بندھے ہوئے, لیکن نن دا لیس اکاؤنٹیبلٹی ہے, وفاق اپنے بھی تو کوئی پروگرامز وہاں پہ شروع کر سکتی. بالکل کر سکتی ہے, وفاق کے بہت سے پروجیکٹس ہیں جو شروع کر سکتے ہیں, لیکن وفاق نے ابھی تک سوائے 2-3 ہم نے اس کے اوپر پچھلے بجٹ میں 2 پروجیکٹس ہیں جس کو ہم نے نشاندہی کی تھی. ایک چشمہ لفٹ کنال کا, ایک ہمارا روڈ ہے جو کہ چک درہ سے تیمر گرہ لوور دیر اپر دیر اور چترال جانا ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے ورکنگ شروع کی تھی. چشمہ لفٹ ہوپ فلی فائنینشیل ایئر سے پہلے شروع ہو گیا شاید. اور جو دوسرا ہے روڈ کا جو ہے وہ اس فائنینشیل ایئر میں یا نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید
وہ شروع ہو جائے گا. تو یہ دو ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اور چیزیں ان کو لانی چاہیے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جو پازیٹیو چیز ہے سندھ میں کہتا ہوں کہ NICVD ایک بڑا پازیٹیو چیز ہے. چاہیے کہ سندھ حکومت یا وفاق کو وہاں پر پشاور میں یا ناردرن ایریا میں یا صدرن ایریا میں اس قسم کے ایک ہاسپٹل بنا لیں. اگر پنجاب سمجھتی ہے کہ ان کا دانش اسکول کا پروجیکٹ بڑا اچھا ہے فار ایگزامپل, تو چاہیے کہ وہ KP میں جا کے 4-5 ایسے اسکول کھول لیں مختلف ریجنز میں تاکہ لوگ بھی دیکھیں. اس میں 18th امینڈمنٹ آڑے نہیں آئے گی؟ نہیں بالکل نہیں آئے گا. ہیلتھ ایجوکیشن دونوں جو ہیں وہ پروونشل سبجیکٹ ہیں, وفاق اس پہ انکروچ کر سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں وفاق کیا, اگر پروونشل گورنمنٹ دیکھیں پچھلی دفعہ جب پرائم منسٹر گئے تھے, جب وہ 16 مہینے کی ان کی حکومت تھی عدم اعتماد کے بعد, انہوں نے وزیرستان میں اناؤنس کیا تھا اور آج تک وہ نہیں بنا. تو فیڈرل گورنمنٹ تو آپ کو دے سکتی ہے, ہاسپٹل بن سکتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ ہاسپٹل دیکھیں کراچی میں بھی ہیں, پنجاب میں بھی ہاسپٹل فیڈرل گورنمنٹ کے. تو آپ ایسی چیزیں بنائیں جس چیز پہ. دوسری بات یہ ہے نا کہ آج ہم اگر PTI سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم چلو آپ ہمیں بڑا برا کہہ دیں گے, ہم آج کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے ہمارا ایک فلیٹ شپ پروجیکٹ ہے, اس وقت تقریباً 1 کروڑ خواتین بینیفیشری اس سے مستفید ہو رہی ہیں. PMLN کہتے ہیں ہم بہت برے ہیں, لیکن ہم نے موٹر وے شروع کیا تھا. اگر آج موٹر ویز بن رہی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا ایک فلیٹ شپ پروجیکٹ ہم بنا رہے ہیں. بلین ٹری کدھر گیا؟ PTI تو بلین ٹری لے کے آئے گی نا. تو آج بتائیں نا ان میں سے کوئی بلین ٹری کا نام لیتا ہے یا کوئی ایسا پروجیکٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے, یہ ہمارا فلیگ شپ اور فلیگ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوئی چیز نہیں. اس سے ہی ریلیٹڈ obviously ایک صوبہ خیبر پختونخوا ہے, دوسرا جو ہے وہ بلوچستان ہے. آپ کا خیر آپ کا صوبہ نہیں ہے بٹ آپ کی پارٹی کی حکومت ہے, اور وہاں پر جو ابھی آپ نے جن مسائل کی طرف اشارہ کیا وہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہے, اسی طرح اسی نوعیت کے, لیکن اس سے زیادہ گمبھیر ہے. وہاں پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں وہاں پہ آپ نے ایک بات کی, ایک ISPR کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ اس پہ ہو رہی تھی کہ گورننس کی ایشوز. میں سمجھتا ہوں کہ گورننس کی ایشو کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا پڑے گا, چاہے وہ KP میں ہو چاہے بلوچستان میں. اور یہ دیکھنا پڑے گا اگر وفاق یا اس سے اگر جو فنڈز جاتے ہیں وہاں پہ خرچ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں. وہ لیپس ہو جاتے ہیں بلوچستان کی حد تک, تو بالکل لیپس ہو جاتے ہیں. دیکھیں کچھ لیپس ہو جاتے ہیں, کچھ استعمال نہیں ہوتے اور غلط استعمال ہوتے ہیں. مطلب ہے کہ آغاز حقوق بلوچستان کی اگر ہم بات کریں, باقی چیزوں کی ہم بات کریں, تو مجھے بتائیں کہ اگر وہ چیزیں وہاں پر استعمال ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں. لیکن فیصل صاحب اس پہ آغاز حقوق بلوچستان آپ کی پارٹی نے کیا, اس کے بعد پرامن بلوچستان پیکج آیا جب PMLN آئی. کیا آپ کو نہیں لگتا یہ آپ کی دونوں پارٹیز کا بھی ایک طرح سے اس میں کلیکٹیو فیلئر ہے, بیکاز وہ دیتے رہے آپ پیکیجز, وہ آگے ٹرکل ڈاؤن جن کے پاس جانا تھا وہاں تک شاید 1 روپیہ بھی نہ پہنچاؤ. دیکھیں وفاق کی حکومت تھی, وفاق نے تو وہاں پر جو ہے وہ صوبے کو دیکھیں تھرو پراپر چینل لی جائے گا. ٹھیک ہے, انہوں نے صوبوں کے پیسے دیے کہ جی آپ کے یہاں پر جو ہے وہ محرومی ہے, آپ اس کو دور کریں. صوبے کو مل گئے. جیسے میں نے بھی کہا کہ فاٹا کا فنڈ آ گیا اور سرل ایریا میں خرچ ہو گیا. تو چاہیے تو یہ کہ وہ محرومیوں کو تو اس کے جو چیف منسٹر ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے. سر لیکن دیکھیں ابھی آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, جو KP میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں, کیا جب آپ کی گورنمنٹ PMLN کی گورنمنٹ پیسے دے رہی تھی اور اگر چیف منسٹر نہیں اسپینڈ کر رہے تھے تو کیا ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ میں کہتا ہوں سب کی ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں اگر میں غلط کام کروں بالکل نہیں چاہیے. اگر اکاؤنٹیبلٹی آپ نہیں کریں گے اور پراپر اکاؤنٹیبلٹی فار دی سیک آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن اگر آپ کریں گے, جیسے آپ نے نیب کا ادارہ بنایا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اغوا برائے تاوان تھا, آپ کو پکڑ لیا, مجھے پکڑ, اتنے پیسے دو جان چھوڑو, یا پھر آپ وہ کہتے ہیں بھی آپ کو پکڑ رہے ہیں آپ پارٹی چینج کریں ورنہ یہ پکڑیں. تو اگر آپ نیب کو اس طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ چیز نہیں ہے. پراپر اکاؤنٹیبلٹی کریں. اگر میں غلط ہوں بالکل مجھے ٹانگ دیں, لیکن مجھے بتا دیں کہ آج تک کس کو سزا ہوئی اس ملک میں. لیکن یہ بات کر رہی ہوں نا کہ وفاق اپنا یہ سمجھتی ہے اچھا ہم نے اپنا فرض ادا کر دیے, ہم نے دے دیے جی پیسے دے دیے. وہ جب اسٹیک ہولڈر کے پاس جا ہی نہیں رہے اور اس سے جو ہے وہ امیر اور امیر ہوتا جا رہا ہے, جو جس کے پاس جانا ہے. آج کون سفر وفاق سفر نہیں کر رہے ہیں, وفاق سفر کر رہے ہیں. تو میں یہ بات کر رہی ہوں کہ چیز ایسی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور ایک چیز ہو کہ یہ چیز یہاں پہ یا تو پھر ایسے ہو کہ بس آپ پھر وفاق سے بیٹھ کے پروجیکٹ بنائیں. میں سن رہی تھی چیف منسٹر کو گزشتہ روز جب ISPR کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی, DG ISPR کے ساتھ, انہوں نے کہا جی پہلی دفعہ ہے کہ بجٹ ہم جو ہے وہ پورا استعمال کرنے جا رہے ہیں. بگٹی صاحب کے لفظ ہے. تو وہ سوال تو یہ ہوتا ہے کہ پھر NFC میں جتنا جا رہا تھا وہ جا کدھر رہا تھا, کس کے پاس جا رہا تھا. سو اگین یہ میرا خیال ہے شاید پارلیمنٹ کی فلور سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے, بیکاز یہ تو وار فوٹنگ پہ چیزیں ایڈریس ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں. اب دیکھیں NFC 2009 میں ہوا, اس کے بعد NFC ہوا ہی نہیں. حالانکہ PTI کی 3 صوبوں میں حکومت بھی تھی, وفاق میں تھی, کر لیتے. اب دیکھیں ہم بہت سی چیزیں, اب CCI ہے, بہت سی ایشوز ہیں صوبوں کے, ان کی شکایت بھی ہیں. تو وہ آپ کے ساتھ میں بیٹھ کے اگر آج میں
पंजाब के पानी की बात करूँ, नहरों की बातें करूँ, उधर से पंजाब का कोई आएगा वो और बातें करेगा। तो ये प्रॉपर फोरम CCI है जहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स बैठते, प्राइम मिनिस्टर बैठते और ये बातें होती हैं कि इस सूबे के ये इशू है, सिंध का ये इशू है, KP का ये इशू है, पंजाब का ये इशू है, बलूचिस्तान का ये इशू है, उधर बैठ की चीज़ होती हैं। अच्छा। वो मीडिया के जरिए बातें नहीं, CCI की बिल्कुल ठीक है, मीटिंग और में मीडिया में शायद आके डिस्कस भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज सिर्फ ये हेडलाइंस के लिए नहीं है चीज़ें, इनका कंस्ट्रक्टिव कुछ होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे पुलिस की कि फ्रंट लाइन स्टेट पुलिस है, दूसरी तरफ जो है वो नेटो का असला है, यहाँ पे हमारे बिल्कुल इनके, ये बात हम सुन के मेरा ख्याल है गुज़िश्ता कई सालों से कि पुलिस को एम्पावर करना है, वो एम्पावर नहीं होते। मतलब जो अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, आपको याद है जब CTD वाला इशू हुआ तो उस वक्त भी बहुत वाबेला मचा कि इनके पास तो अपना दफ्तर ही नहीं है, इनके पास तो अपना जगह ही नहीं है, लेकिन क्या चीज़ें वहाँ बदल गई हैं कुछ? देखिए, मैं खैबर पख्तूनख्वा की CTD को तो डेफिनेटली अप्रिशिएट करूँगा, उनके जो हेड हैं उसको मैं अप्रिशिएट तो सबको, पुलिस CTD अक्रॉस द बोर्ड। अब जो पुलिस लाइन में जो धमाका हुआ था एक ज़माने में और वो जो हुआ था उसको उन्होंने ट्रेस आउट किया है, उन्होंने कन्फेस किया है लोगों उन जो कल्प्रिट्स थे, और CTD इज़ डूइंग वेरी वेल। साथ साथ हमारी पुलिस भी कर रही है, एम्पावरिंग देम, हाँ जी, पुलिस भी है। लेकिन प्रॉब्लम जब हम सवाल करते हैं, देखिए दफ़ा CM ने सवाल किया कि जी मुझे वफाक रुपए नहीं दे रहा, 1% ऑफ NFC अवार्ड का में इन्होंने कहा था कि हम वॉर ऑन टेरर में देंगे, मुझे नहीं मिल रहे। साथ चीफ सेक्रेटरी बैठे कि जी मिल रहे हैं, उसने झड़क दिया वहाँ पे। फिर हमने असम्बली में सवाल किया, उस वक्त कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा था तकरीबन 500 रुपये मिले। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 600+ बिलियन रुपीज़ वॉर ऑन टेरर में मिले हैं, और इसलिए मिले हैं कि अपनी पुलिस को इक्विप करें, एम्पावर करें। मुझे आप बताएं कि आज आपके रात को सिचुएशन जो है एम्बुश होता है, बाकी चीज़ें, आपके DPOs और DG के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है। मैं तो कहता हूँ आपके SHO लेवल तक, अब अगर मैं अपने आप को रात को कोई SHO गश्त कर रहा है या कोई DSP गश्त कर रहा है या SP या DIG गश्त कर रहा है, जब वो खुद ये महसूस करके मैं अनसेफ हूँ, कोई भी अंधेरे में कुछ हो सकता है, जब वो किसी आर्मड गाड़ी में बैठा होगा तो कम से कम अपने आप को तो सेफ होगा, अपने दिमाग तो लड़ा लोगे मैंने क्या करना है। बेसिक चीजें जो आप बात कर रहे हैं, मतलब नाइट विजन गॉगल्स हो गई, या ये आप जो बात कर रहे हैं आर्मर्ड व्हीकल है, ये देखिए स्टेप वाइज होता है ना, आपने किया ही नहीं है। आप बेचारों की सबसे कम तनख्वाहें हमारे सूबे की पुलिस की हैं, और सबसे बड़ा सवाल आज मुझे मेरा चीफ मिनिस्टर बता दें या हमारे कैबिनेट पूरी कैबिनेट बता दें जो किसी एक शहीद के घर दुआ करने के लिए आ सके। शहीदों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपकी अगर पुलिस और आपकी फौज आपके मुहाफ़िज़ है, आपको आज तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, तो क्या जब वो शहीद होते हैं क्या आप उनके वरसा के सर पे हाथ नहीं रखेंगे? हुकूमत वक्त का ये फ़र्ज़ बनता है कि करें, ये आज तक किसी के पास नहीं है। मेरे ख्याल है उसकी जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि जी अफगान शहरियों को नेशनलिटी मिलनी चाहिए, ही इज़ ट्राइंग टू अपीज अ डिफरेंट लॉबी। तो इनको आई थिंक दैट्स द रीजन। बड़ा शौक है, सॉरी, इनको उधर भेजा कर, इनको बड़ा शौक है। चलिए ये तो नहीं, देखें आप कैसे दे सकते हैं। देखें, हुकूमत स्टेट की एक पॉलिसी होती है, बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते भाई देखिए हमने रखा है अफगान भाइयों को, रखे हमने अफगान बहनों को यहाँ पे रखा है, मुश्किल वक्त था, अल्लाह ताला किसी मुल्क पे भी न लाए, बिल्कुल, और हमने उनको रखा है। लेकिन आज इसका सिला ये तो नहीं है कि हम जो भी चीज़ें हो रही है, मैं कह रहा हूँ मेरे कौम में भी अच्छे बुरे लोग होंगे, मुख्तलिफ कौमों में अच्छे बुरे होंगे, बिल्कुल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज वो चीज़ें वहाँ पर हो रही, हमें मुश्किलात हैं क्योंकि 70 से 80% चीज़ें अफगानिस्तान से हो रही हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी आप, क्योंकि आपको अमेरिका भी बड़े पैसे दे रहा है, आप मान रहे हैं, तो आप अपने लोगों को वहाँ पर आबाद करें, वहाँ पर उनको जाना चाहिए या प्रॉपरली। क्या हमारे लोग, मुझे तो ये PTI की हुकूमत बता दें, क्या हमारे लोग किसी मुल्क में जाए बगैर वीज़े के और एक दिन भी वीज़ा के ऊपर गुजार लें, हाँ, तो सीधा जेल में बैठे थे। ये पाकिस्तान है जिस पे आप जो भी है बस जिस तरीके से भी है बस आप ये कहते हैं कि जी ठीक है, हम मानते हैं कि अगर आप बॉर्डर पे हैं तो आधा फैमिली उधर है आधी उधर है, तो बाकी बॉर्डर्स भी तो है ना अफगानिस्तान के साथ, क्या वो भी यही काम करते हैं? अगर वो ये काम करते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी है, अगर मुझे अमेरिका UK जो भी कहते हैं, क्या वो हमारे पाकिस्तानियों के साथ उसी तरह से पेश आएंगे सर वो यहाँ पे चाहते हैं? तो फिर तो ठीक है। चलें आखिरी सवाल, बिल्कुल हमें क्लोजिंग की तरफ जाना है। ईद के बाद अपोजिशन कह रही है, PTI नहीं अपोजिशन कह रही है कि जी हम किसी तहरीक के उसमें जा रहे हैं, और अभी आपने जैसे कहा अपोजिशन के जो इस वक्त सिपा सालार हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो भी ये बातें कर रहे हैं, आपका तो उनसे बहुत प्यार का रिश्ता है और एक ही आपका हल्का है। क्या आप समझते हैं कि ये कुछ होने जा रहा है या मौलाना साहब आखिरी मिनट पर मान जाएंगे? देखें, अपोजिशन के जमहूरी है कि कोई इकट्ठे हों, पहली बात तो PTI इकट्ठी हो जाए, उसके बाद बाकी अपोजिशन इकट्ठी हो। जिस मौलाना फजल रहमान के पास सारी PTI हर तरावी के बाद पहुंच जाती है और उनको ये समझती है कि आप हमारे सियासी मसीह हैं, उनके पाँव दबाती है, घुटने दबाती है, और जो सरकारी PTI है, चैप्टर है PTI के ना अभी,
جو سرکاری پشاور کی پی ٹی آئی وہ مولانا کو برا بھلا کہتی ہے. یہاں والے جو ہے ان کے کہتے ہیں آپ ہمارے سیاسی مسیح ہیں. اور یہ بات اچھی ہے کہ ہم جب کہتے تھے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے تو آج وہی لوگ ہیں جو مولانا صاحب کے پیچھے نمازی پڑھ رہے ہیں اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کو کر رہے ہیں. اور آپ یہ منظر بھی دیکھیں کہ اگر فار ایگزامپل ہوتا ہے پالیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک اسٹیج پہ کھڑے اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی کھڑے نیچے ورکر پی ٹی آئی کھڑے ہوں گے تو کون سے نعرے لگائیں گے؟ آج پی ٹی آئی کے ٹرولر کیا کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی وجہ. تو لہٰذا آپ اختلاف میں اتنے حد تک نہ جائیں کہ کل آپ آپس میں بیٹھ سکیں. مجھے چیز مشکل نظر آتی ہے, ناممکن کوئی چیز نہیں, لیکن مجھے یہ چیزیں مشکل نظر آتی ہے کہ پی ٹی آئی پہ شاید ہی مولانا صاحب یا کوئی اور جماعتیں اعتماد کریں. ٹھیک, ہاں جو بندے ہیں جو اکا دکا ہیں وہ تو شاید ان کے ساتھ. لیکن میرا خیال ہے آپ نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی ہے نا وہ یہ کہ پی ٹی آئی پہلے خود تو اکٹھی ہو جائے. پی ٹی آئی کے اندر خود اتنی زیادہ ڈویژن ہے کہ میں تو ہمیشہ آپ کے پروگرام میں بھی میں کہتا ہوں ہاں. ان کی تو 5 فرنچائز ہیں, ہر بندہ کھڑا ہو جاتا کہتا ہے میں اس کا جواب دے دوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں. صحیح, ٹھیک. چلیے آن دیٹ نوٹ ویل ہیو ٹو کلوز ٹوڈیز پروگرام. فیصل کریم کنڈی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور آخر میں یہی کہیں گے کہ آف کورس ڈائلاگ از دا وے فارورڈ, لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو ہماری سیکیورٹی فورسز کو, جو ہمارے پولیس اہلکاروں کو, جو ہمارے انوسنٹ سویلینز کو جو ہے وہ شہید کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. لیکن جس طرح جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ممالک جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ یا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو باور کرانا ہوگا کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. آن دیٹ نوٹ ویل کلوز ٹوڈیز پروگرام. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.